अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हमने चांद रात के हवाले से आपके लिए प्रोग्राम तरतीब दिया था। हमारा ख्याल था कि बावजूद मसाइल के, बावजूद अंदरनाक वाक़यात के, कम से कम आज की रात हम आपसे कुछ हल्की फुल्की बात कर पाएंगे। लेकिन कहाँ की चांद रात और कहाँ की ईद। कोयटा के अंदरनाक वाक़े ने, जिसके अंदर टॉप लीडरशिप पुलिस की, अफसरान समेत जवानों की शहादतें हुई, उसने तमाम कौम को हिला के रख दिया है। और वो ईद जिसके अंदर खुशियां बटनी थी, खून आलूदा लाशों की नजर हो गया। फयाज सुंबल जो डीआईजी ऑपरेशंस थे, उनके अलावा एसपी अनवर खिलजी, खालिकदाद डीएसपी, शमसुर रहमान डीएसपी और दर्जनों जवान और दूसरे लोग इसके अंदर शहीद हुए। अभी तक जो शहादतों की तादाद है वो 3 दर्जन के लगभग है। हम नंबर्स ही गिनते रह जाते हैं, रोजाना कुछ न कुछ ऐसा वाकया होता है। और इससे पहले 3-4 दिन से ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिससे पता चल रहा था कि शायद रन अप टू द ईद जो है वो बड़ा ही खूनी होगा, लेकिन इस नौयत का होगा। जनाजे के ऊपर ये खुदकुश हमला हुआ, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। हम आज के प्रोग्राम में जो शोहदा हमें छोड़ के चले गए, हमारी हिफाजत पर मामूर थे, उनके लिए दुआ करते हुए जरा इस मामले को सामने रखेंगे कि क्या वाकईतन हम ये सलाहियत खोते चले जा रहे हैं कि इन मामलात को हम तय कर पाएं, इन दहशतगर्दी के वाकयात को हम रोक पाएं, या अभी भी हमारा मफरूज़ा यही है कि हम काबिल हैं, सिर्फ नीयत की और प्लानिंग की कमी है। मीरबाज मोहम्मद खैतरान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, मेंबर है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, बलूचिस्तान के मामलात को अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका शुक्रिया। जाना चकजई साहब तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान साहब की पार्टी जो केपीके के अलावा बलूचिस्तान के अंदर बिलखसूस उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ के मामलात को भी ये देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जान साहब। चौधरी मोहम्मद याकूब साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो हैं, लेकिन आज हम उनको उनकी फॉर्मर हैसियत में उनको दावत दी हुई है। साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कोयटा के अंदर रह चुके हैं, दूसरे सूबों के अंदर भी इन्होंने अहम जिम्मेदारियां निभाई, इनको हम खुशाबदीद कहते हैं। लेकिन बात का आगाज नाज़रीन हम करेंगे हबीबुर रहमान काकड़ से, जो नुमाइंदा एक्सप्रेस हैं एक्सप्रेस न्यूज़ कोयटा के, और इस तमाम वाक़े पर वो दिन भर रिपोर्ट करते रहे हैं। काकड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तलत साहब। जी काकड़ साहब, आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम तलत साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी काकड़ साहब ये फरमाइएगा, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज पहुंच रही है। काकड़ साहब ये फरमाइएगा कि अगर आपको आज के वाक़े का असर जो है पुलिस फोर्स के ऊपर वो बयान करना हो, तो ये कितना बड़ा वाक़या था? पुलिस की तमाम नफरी मौजूद थी, ये वो एरिया है जहां पर लोग आ जा नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद वहां पर दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाक़या, ऐसा वाक़या तो फुटबॉल फील्ड के अंदर भी हो सकता है। कराची के अंदर हमने देखा, लियारी में ऐसा वाक़या हुआ। इतनी हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर यह वाक़या हुआ कैसे? जी तलत साहब, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। ऐसा है कि आज ये जो वाक़या हुआ है बड़ा अफसोसनाक, आज ये वाक़या जहाँ पे हुआ है वो पुलिस लाइन कोयटा का हसास तरीन इलाका है, और इस इलाके में जो है अमूमन जो है आज के दिन के अलावा अमूमन जो है इस इलाके में खासी नफरी तैनात होती है। ये कोयटा का हसास तरीन इलाका है। आईजी ऑफिस भी यहाँ पे वाक़या है, और इस इलाके में जो है यहीं पे अंदर जो है कॉलोनियाँ हैं पुलिस वालों की, ये भी जो है यहीं पे अंदर कॉलोनियाँ हैं, पुलिस वाले उनकी फैमिलीज रहती हैं। हम मीडिया वाले जब वहाँ पे जो है जनाजे की कवरेज के लिए गए थे, जो एसएचओ वहाँ पे फौत हो चुके थे, शहीद हो चुके आज, तो वहाँ पे जनाजे के लिए जब हम लोग गए, हम मीडिया वालों के लिए भी जो है ठीक ठाक हम लोगों की चेकिंग की गई। हम लोग के जो है वो चैनल के कार्ड्स भी उन लोगों ने अपने पास रखे, फिर हमको अंदर जाने की इजाज़त मिली। लेकिन जब हम अंदर गए हैं और अंदर जब वहाँ पे प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। ईद का चांद नजर आ गया, अगरचे मैं समझने से कासिर हूँ कि साइंस के इस दौर में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या ज़रूरत है। और मैं ये भी समझने से कासिर हूँ कि जब कोयटा जैसा वाक़या हुआ हो, इस वजह से नहीं कि मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, इस वजह से कि वाक़या बहुत अहम है, तो न्यूज़ चैनल्स उसको तीसरी या चौथी हेडलाइन क्यों रखेंगे और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अपने ट्रांसमिशन को इंटरप्ट क्यों करेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आजकल मुझे समझ नहीं आती। लेट मी गो टू लाहौर और चौधरी याकूब साहब से बात करते हैं। याकूब साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है।
یہ فرمائیے گا کہ پولیس کو ٹارگٹ کرنے کا آپ کے خیال میں مقصد کیا ہے؟ طلعت صاحب، پولیس چونکہ فرنٹ کے اوپر ہوتی ہے، گورنمنٹ کا سمبل ہے، سمجھا جاتا ہے کہ جو یہ نمائندگی کرتی ہے گورنمنٹ کی، اور اگر کسی جگہ پہ کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہو جائے تو پولیس کو اس کے لیے ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے، ملزمان کو تلاش کرنا پڑتا ہے، ریڈ کرنے پڑتے ہیں، اور جو ٹیررسٹ ہے اگر وہ پکڑے جائیں اور وہ ان کو پھر عدالت میں لے جایا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اور یہ فلسفہ جو ہے، اگر تو یہ طالبان نے کام کیا ہے، اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ طالبان یا القاعدہ کا کام ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس میں جو بلوچ نیشنلسٹ کا کام نظر آتا ہے، لیکن باہر صورت جیسی بھی صورتحال ہے، اس میں فلسفہ ان کا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے، اور وار آن ٹیرر جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہے، اور وہ ہمارے دشمن اسی طرح سے ہیں جس طرح سے ہمارا امریکہ دشمن ہے۔ تو وہ فوج کو، پولیس کو اور اسٹیبلشمنٹ کے ان تمام اداروں کو جو ان کے سامنے نظر آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ بھی ان کے دشمن ہیں۔ ان کو ٹارگٹ کرنا وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے عین کار ثواب ہے، اس میں وہ کوئی برائی نہیں سمجھتے۔ انسانی جان اور انسانی جان کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، ان کے لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کی انڈوکٹرینیشن ہے، یہ ان کا ایک فلسفہ ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم کہاں سے کہاں الجھ گئے، لیکن باہر صورت یہ ایک صورتحال ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس ملک میں حکومت کی تو ریٹ ہی ختم ہو گئی۔ اور میں ایز پولیس آفیسر یعقوب صاحب، ہولڈ آن ٹو یور تھاٹس، ابھی آپ کے پاس آتے ہیں۔ جانب زئی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایسے وقت جب تمام سیاسی قیادت کو کوئی پالیسی مرتب کرنی چاہیے، ان کا جو بھی فلسفہ ہے، وہ القاعدہ والا فلسفہ ہے یا کوئی اور فلسفہ ہے، اس بات سے قطع نظر، وہ کلیئر ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ہمیں یہ کلیئرٹی نظر نہیں آتی۔ یہ بہت بڑا ڈیواسٹیٹنگ بلو ہے نا۔ یہ میرے خیال میں ہماری تمام سیاسی لیڈرشپ کے لیے ایک چیلنج ہے، اور کہیں لیولز پہ ایک فیلئر بھی ہے، کیونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کل کے لیے انتظار نہیں کر سکتا۔ آج تقریباً 3 مہینے ہونے کو ہے، ابھی تک ہمیں جو رد عمل دینا چاہیے ایز اے نیشن، ایز اے قوم اور ایز اے نیشنل لیڈرشپ، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈٹرمنیشن کی کمی ہے یا انٹینشن کی کمی ہے، یہ بہت واضح ہیں، لیکن جو رسپانس آنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ پولیس ایک سٹنگ ڈک ہے، وہ پچھلے 10 سال سے ڈیمورلائز ہیں، وہ ایک ایسا جھگڑا لڑ رہے ہیں جو ان کی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے بیٹلز ہیں وہاں پہ، ٹیررزم کی کئی شکلیں ہیں، سب کو معلوم ہے، وہاں پہ پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے، ان کے لیے بجٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں رکھا گیا، ان کی پروفیشنلزم کا مسئلہ ہے، اسپیشلائز یونٹ نہیں ہے۔ تو 110 پرابلمز ہیں، اور آپ نے ایک ایسی فورس کو لگایا ہوا ہے جو بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کیا نتیجہ ہم اسے اخذ کر سکیں گے کہ آپ کی پوری لیڈرشپ، جو دوسری طرف آپ کو ڈٹرمنیشن اور کیپیسٹی بھی نظر آتی ہے، صلاحیت بھی نظر آتی ہے، اور ول بھی نظر آتی ہے۔ یہاں پر ڈٹرمنیشن کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کو کیپیسٹی نظر نہیں آتی، اور سیاسی طور پر پالیسی اور ول بھی نظر نہیں آتے۔ 2 عناصر کا فقدان ہے۔ کتران صاحب، جب پولیس فورس پر یہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات تو ہر جگہ پھیلتے ہیں جی۔ آپ کے خیال میں اس کا کتنا اثر ہوگا؟ ڈی آئی جی آپریشنز، ایس پی، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، گھر کے اندر جا کے ہم نے حملہ کیا، اور یہ وہ فورس ہے جس کی قربانی ہم عموماً ریکگنائز بھی نہیں کرتے۔ ایگزیکٹ طلعت بھائی، دیکھیں نا، اب یہ بڑے پیچیدہ سوالات ہیں، یہ آپ کی جو ہے نا بڑی مہربانی کہ آپ نے ایک دم اس ایشو پر، مطلب چاند رات تھی تو لوگوں کی ادھر ادھر تھی ساری توجہ، لیکن آپ نے سیریس لیا اس مسئلے کو۔ یہ جو مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک عام، مطلب آرڈنری ایسے کوئی مسئلہ نہیں جو پیش آ گیا، بڑے کیپیبل لوگ اس میں گئے ہیں۔ جیسے یہ سنبل کی بات کر رہے ہیں، یہ ایسے پاگلوں کی طرح گھس جانے والا آدمی تھا، یہ میں آپ کو یقینی بتاؤں۔ ایسی جگہوں پر یہ گیا ہے جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ تو ایکچول یہ مینی پلیئرز آر پلئنگ، یہ نہیں کہ کوئی القاعدہ نے خصوصی کہہ دیں کہ کیا یا طالبان نے کیا۔ اچھا، یہ بھی ہے بلوچستان میں خاص کر کے کہ قوتیں بھی ایسی ہیں جو ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہی ہیں، یہ بھی میں آپ کو یقینی بتاؤں، کافی قوتیں ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہی ہیں۔ دوسری بڑی بات میں بتاؤں کہ یہ اتنا جو بڑا جیلی بھاری مینڈیٹ آپ یہ دیا گیا ہے ملک میں، اس جیلی بھاری مینڈیٹ میں جو لوگ ڈے 1 سے پاپولر نہیں ہوتے ہیں، جن کو ووٹ نہیں پڑے ہوتے ہیں، وہ جب آ کر کے بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی حرکتیں آپ دیکھیں کہ کیئر ٹیکر کے دوران بھی بلوچستان کے بدحالی یہ دیکھیں، کیئر ٹیکر میں بھی ایک چیف منسٹر تھا، اور اس کو بھی چند لوگوں نے اٹھا کر، اس بیچارہ یونین کونسل کا کہیں ممبر نہیں رہا تھا، اس کو اٹھا کر کے لا کر کے چیف منسٹر بنایا گیا، اور آج تک پھر کیبنٹ بھی نہیں ہے۔
لیکن اگر میں آپ کا مفروضہ یہ مان لوں کہ جعلی بھاری مینڈیٹ جو آپ الزام لگا رہے ہیں، لیکن سندھ میں اگر آپ کہیں کہ اصلی بھاری مینڈیٹ کی جو حکومت ہے، میں ویسے بات کر رہا ہوں، دیکھیں میں الزام در الزام میں نہیں پڑھ رہا، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، حقیقتاً جاننا چاہ رہا ہوں کہ سندھ کے اندر میں لیاری کا آپ کا واقعہ سامنے ہے۔ سندھ آؤٹ آف کنٹرول تھا ان کے، سندھ جو تھا نا وہ چھٹا سال ہے، چھٹا سال پی پی ہے، یہ علیحدہ ہے کہ فیصلے اب بھی کیا کیے گئے وہ آپ سے، لیکن میں کیپیسٹی کی بات، میں جینوئنلی کیپیسٹی کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے نظام کے اندر سوچ کی اور پلاننگ کی اور ریسورسز ڈپلائمنٹ کی کیپیسٹی ہے یا نہیں؟ کیپیسٹی نہیں ہے، چینج بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، کسی بھی جگہ نہیں ہے۔ تو اس بات سے قطع نظر کہ جعلی ہے یا اصلی ہے، بھاری ہے یا ہلکا ہے، کیپیسٹی کا ایشو تو اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ ایز اٹ از ہے، لیکن جو جس طرح سے یہ بلوچستان کو ٹیکل کر رہے ہیں، اب ادھر ان کی اپنی جو یہاں سے جنہوں نے کہہ دیا کہ جی مبارک ہو دوسری پارٹیوں کو، نیشنلسٹوں کو مبارک ہو، اب ان سے پوچھیں کہ کیبنٹ آپ کیوں نہیں بننے دے رہے وہاں پر، کم از کم ذمہ داری۔ احسانی صاحب کی بھی کیبنٹ بنی ہوئی نہ تھی، سارے بندے کابینہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، اس کے اندر سے بھی کچھ نہیں نکلا۔ لیکن سر دیکھیں آج کیا ہوا، آج جو کچھ ہوا، اب کوئی وزیر داخلہ یا آئی جی یا کوئی سی سی پی او کوئی کسی مستعفی ہوا اس معاملے پر، ہوگا کیا؟ چند سپاہی اور وہ جو باہر پہرا دینے والے ان بیچاروں کو پکڑ کر گرفتار کر لیا جائے گا، اس کے بعد یہ معاملہ اسی طرح ٹھپ ہو جائے گا۔ یعقوب صاحب کے پاس چلتے ہیں، پولیس کو ڈی مورلائز کرنے کا پروگرام سے کیا گیا۔ یعقوب صاحب اگر آپ بالکل جس کو ہم آپریشنل زاویے سے کہتے ہیں، جب فورس کے اوپر اتنا بڑا اٹیک ہوتا ہے اور ان کے افسران اس اٹیک میں شہید ہو جاتے ہیں تو فورس ڈی مورلائز ہوتی ہے؟ آپ نے جو کمانڈ کی ہوئی ہے فورس میں، اس زاویے سے پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ بہت ڈیمورلائز ہوتی ہے جی، اس میں تو کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے، اور اس وقت ایسی صورتحال میں کسی کمانڈر کا، کسی آئی جی کا، کسی ڈی آئی جی کا، کسی سی سی پی او کا، کسی ضلع کے ایس پی کا اپنی فورس کے جوانوں کے ساتھ کھڑے رہنا بڑی جواں مردی کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، پولیس سٹنگ ڈک کے طور پر پولیس نے قربانیاں دی ہیں۔ آپ نے یہ صفت غیور کا واقعہ، اتنے سینئر لوگ مارے گئے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا، یہ پچھلے چند سالوں میں جو واقعات ہوئے ہیں، اور ایسی صورتحال میں بڑی ڈیمورلائزیشن ہوتی ہے، لیکن لیڈرشپ کی کوالٹی صرف یہ ہے کہ وہ ایسے موقع پہ اپنی جان نہ چھڑائے، وہ سامنے فرنٹ کے اوپر آ کے قیادت کرے۔ مگر میں آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہوں، بات صرف یہ پولیس کی نہیں ہے، بات یہ کسی ایک صوبے کی بھی نہیں ہے، بات یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کی بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ٹوٹل کنفیوژن ہے، کوئی ریزالو نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر۔ کھیتران صاحب نے جو بات کی کہ یہ حکومت کا مینڈیٹ یا مینڈیٹ نہیں، میں نہ کسی کو اس وقت سسپینڈ کرنے کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی انٹیریئر منسٹر کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی صوبائی وزیر کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ انٹرنل سیکیورٹی کا ایک بڑا سیریس تھریٹ ہے، یہ کسی صوبے کا ایشو نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر صوبائی معاملہ ہے، بٹ انٹرنل سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کا ایشو جو ہے اس کو مربوط طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے۔ کنفیوژن اس وقت یہ پائی جاتی ہے، دو قسم کی سوچ اس ملک کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ ٹیررزم جو القاعدہ لیڈ طالبان کر رہے ہیں۔ یعقوب صاحب آپ کو اب تھوڑی میں انٹرپٹ کروں گا، مجھے بریک میں جانے دیں، بریک کے بعد واپس آتے تو آپ سے ہی بات کریں گے اور جان چکزئی صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ ہم نے اپنے حالات سے سیکھا کیا۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ عید کا چاند تو نظر آ گیا، لیکن جو لوگ ہماری جانوں کو تحفظ دینے کے لیے مامور ہیں ان میں سے بہترین افسران اور کارکنان جو تھے وہ آج ہم میں نہیں ہیں۔ کوئٹہ کے اندر ہونے والے اندوناک واقعے کے اوپر ہم نے آج فوکس کیا ہوا ہے۔ یعقوب صاحب آپ فرما رہے تھے کہ کنفیوژن ہے اور دو قسم کی سوچ پائی جاتی ہے، ذرا مختصراً بیان کیجئے گا، پھر میں جان چکزئی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ جی فرمائیے۔ دو سوچیں یہ ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ امریکنز کی وجہ سے چونکہ ہم ان کے ساتھ الائز ہیں اور وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں، اور امریکہ اگر یہاں سے چلا جائے گا، ڈرونز بند ہو جائیں گے تو ہم اس ایشو کو ٹیکل کر سکیں گے، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان حکومت اس وقت شامل ہے امریکہ کے ساتھ، اور ہم ان سے اگر بات چیت کر لیں تو بات چیت کے کرنے کے ساتھ اس مسئلے کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے، لیکن بلوچستان میں تو ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ تو کے پی کے اندر شاید ہو، لیکن بلوچستان میں تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بلوچستان میں سے انتہا پسند تنظیم کو امریکہ کے خلاف بات کرتے ہوئے نہیں سنا۔ نہیں، یہ بلوچستان کا ایشو اس وقت ہے نہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کی کہ مجھے نہیں پتا اس وقت کے واقعات کیا ہیں، کیا یہ ریاکشن جو ہے نیشنلسٹوں کا ہے،
کیا یہ طالبان القاعدہ نے کیا ہے؟ لیکن کسی بھی مسئلے کے اوپر اس وقت جو ڈیوائیڈڈ اوپینینز، ہمیں ایک جگہ کے اوپر، ایک پوائنٹ کے اوپر اپنا سوچ کو مربوط کر کے اس کو فوکس کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ جو ٹیررزم کا ایک جنرل ایشو ہے، اس میں ہمیں آج تک یہ فیصلہ نہیں کیا کیا ہم نے بات کرنی ہے ان کے ساتھ، اگر بات کرنی ہے تو کس پوزیشن سے کرنی ہے، فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کرنی ہے، تو کیا ہم نے ان کو انڈر پریشر کر کے ان کے خلاف کارروائی کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں، یا وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اس کے علاوہ بہت سارے اگریمنٹس ان کے ساتھ کیے گئے، حکومت پاکستان نے، فوج نے اگریمنٹس کیے، ان کو سائن کیا، اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کیا اس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ اس حکومت نے کیا اقتدار میں آنے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے باہر سے جہاں جن ملکوں کے اندر ٹیررزم ہوئی، انہوں نے ٹیررزم کو فیس کیا، کیا ان کے ایکسپرٹس کو بلایا، ان سے پوچھا اس قسم کے معاملات کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ اور یعنی ہم نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا، ہم نے نہ سوچ کے حوالے سے ہوم ورک کیا، نہ ہم نے دوسری مثالوں سے سیکھنے کا ہوم ورک کیا۔ جانا چاہیے صاحب، یہ فرمائیے گا، تو یہ کنفیوژن تو پولیٹیکل لیڈرشپ نے دور کرنی ہے نا، پالیسی لیول کے اوپر یہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ کنفیوژن دور کرنی ہے۔ لیکن آج تو خیر پولیٹیکل لیڈرشپ سے میں نے تو کوئی بہت بڑا بیان سنا نہیں ہے، سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ نہیں کہتا کہ میں ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ نیشنل لیڈرشپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ڈی مورلائزیشن ہے جو ہماری فرنٹ لائن ایجنسیز اور انفورسمنٹ ہے، وہاں پہ جو ہے اس مسئلے کو ایڈریس کریں۔ جو بیانات آئیں وہ یقیناً کافی نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لیسنز ہم نے سیکھنی چاہیے تھے وہ نہیں ہے۔ میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے صوبائی حکومت کو بھی بلیم نہیں کروں گا بلوچستان کی، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ صوبائی حکومت اتنا کر سکتی ہے کہ وہ پولیٹیکل انٹرفیرنس ختم کریں، وی آئی پی ڈیوٹیز ختم کریں اور بجٹ میں وہ رکھیں، کوئی ان کے لیے کوئی جو ریسورسز ان کو چاہیے۔ لیکن جو میکرو لیول کے مسائل ہیں وہ صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے۔ مثلا بارڈر کی سیکورٹی وہ نہیں کر سکتے، ٹیررزم کے جو مختلف شکلیں ہیں وہاں پہ ان کو کنٹین کرنے کے ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ پھر فیڈرل اداروں کا ہے۔ اب فیڈرل ادارے جو ہیں اس وقت جو ہے وہ ایک کمپوزٹ پالیسی کے اندر کام ان کو کرنا چاہیے۔ کمپوزٹ پالیسی پھر مرکزی حکومت نے دینی ہے جو ابھی تک نہیں ہے، پچھلے 5 سالوں میں اس کی کمی رہی ہے، اور ابھی تک کنسنسس اس حوالے سے نہیں ہے، نہ پروفیشنل انپٹ آیا ہے اس بڑی پالیسی میں، نہ ایٹ لیسٹ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا، نہ جو کمپوننٹ ہے اسٹریٹجی کے وہ ابھی تک ٹیبل پہ آئے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے تو میں یہ تنقید اپنے آپ پر بھی لینے کے لیے تیار ہوں، نیشنل لیڈرشپ پہ بھی لینے کے لیے تیار ہوں کہ جو رد عمل نیشنل اسٹریٹجی کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا پچھلے 2 مہینے سے زیادہ جو وقت گزرا ہے، ابھی تک وہ کام ہم نے نہیں دکھایا جو دوسرے مسائل کو ریزالو کرنے میں کیدران صاحب، اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں کہ پولیس کے اوپر اٹیک، اور ابھی جس طرح یعقوب صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا ایک دھچکا ہوتا ہے، اور اگر ہم یہ پریٹینڈ کریں کہ یہ دھچکا نہیں ہے فورس کے لیے تو بہت میرے خیال میں احمقانہ بات ہوگی، خود سے بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے اور دوسروں سے بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ تو پولیس تو انڈر اٹیک ہے، آپ نے کراچی کے اندر دیکھا، سندھ کے اندر دیکھا، پولیس انڈر اٹیک ہے، کے پی کے اندر ابھی صفت غیور کا ذکر ہوا تھا، ملک سعد ہیں، دوسرے افسران ہیں، ان کے اوپر اٹیک، اور آج یہ والا اٹیک۔ پولیس انڈر اٹیک ہے، سیاسی قیادت کسی بھی وجہ سے کنفیوژن دور نہیں کر پا رہی۔ کیا آپ کے خیال میں بلوچستان اس وقت تیار ہوگا ایکسٹریم میئر کے لیے؟ یعنی ایف سی آلریڈی ڈپلائیڈ ہے، ان کو ری انفورس کیا جائے اور آرمی کو کال ان کیا جائے، کیونکہ اگر بڑی فورس، فرنٹ لائن فورس پولیس ڈی مورلائزڈ ہے، کیا سکوپ بن سکتا ہے بلوچستان کے حالات کے پیش نظر یا نہیں؟ دو باتیں میں آپ سے کروں گا اس بارے میں۔ ایک تو جہاں تک جس طرح سے یہ سین آج ہوا ہے، جس ٹائٹ سیکورٹی میں ہوا ہے، میں تو میری اپنی ناقص عقل یہ سوچتی ہے کہ یہ سلمان تاثیر ٹائپ کا واقعہ ہے، اندر سے جو بھی ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ آج جب یہ واقعہ ہوا ہے، ہمارے جو انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں ان کو کوئٹہ پہنچنا چاہیے تھا، اگر آج نہیں بھی گئے کل ان کو عید کے دن ان شہداء کے جو بھی بیچارے اس میں مرے ہیں ان کے گھروں میں ان کے بچوں سے جا کر کے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر جس طرح میٹنگ کرتے ہیں وہی کر لیں، اگر دوسرا عید میں شرکت۔ تیسری بات میں آپ کو بتا سر، ذوالفقار علی بھٹو نے جب 90,000 قیدی واپس منگوائے تھے تو اس وقت فیڈرل منسٹرز کو آرڈر کیا تھا کہ واگا بارڈر پر حوالداروں کو ریسیو کرو۔ ایک منسٹر نے ریفیوز کیا، آبجیکٹ کیا تھا کہ ہم فیڈرل منسٹرز ہیں اور حوالداروں کو، انہوں نے کہا حوالداروں کو ریسیو کرنے کا مقصد نہیں ہے، مقصد کہ پاکستانی فوج کا مرال اپ کرنے کے لیے میں آپ کو ڈیپیوٹ کر رہا ہوں، گو اینڈ سٹ دیئر ریسیو دیم، ان کا مرال اپ کرو۔ تو یہ مرال ان کا ڈاؤن کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے۔ لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس وقت تک اگر
1000 دفعہ بری صحیح حکومت پیپلز پارٹی کی. اگر جب لوز کیا تو سب نے برا برا کہنا ہے. لیکن رحمان ملک جیسا انٹیریئر منسٹر بھی اگر ہوتا تو ابھی وہ کوئٹہ ضرور پہنچا ہوتا. ہمارا گلہ ان سے یہ ہے کہ اس وقت وہ کوئٹہ نہیں پہنچے ہیں اور ان کے پاس. تیسری بات سر میں آپ کو یہ کروں, یہ بار بار کی جا رہی کہ 2014 میں وہ چلے جائیں گے, امن ہو جائے گا فلاں. سردار روشن نام تھے, ایمبیسڈر تھے افغانستان کے. جب سویٹ ٹروپس چلے گئے, ربانی وغیرہ اور حکمت جار وغیرہ نے افغانستان کو ٹیک اوور کیا. تو میرے نیبر تھے, وہ میرے پاس آ کر بیٹھتے تھے, شام نہیں آئے تو میں جا کر ان کے پاس بیٹھا تو وہ جب کمپیوٹر میں کام کر رہے تھے, میں نے کہا اب کیا ہے, اب تو مسئلہ حل ہو گیا. وہ کعبے میں جا کر کے انہوں نے دعا کر لی, ہم ایک ہو گئے. جب اس نے وہ سکیچ مجھے دکھایا نا جی, کہتا ہے کہ اب جو کچھ آگے افغانستان میں خون بہنا ہوگا اس کا آپ کو یا کسی کو اندازہ نہیں. تو یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ حالات درست ہو جائیں گے, آگے ہونا ہے, ابھی جو آگے ہونا ہے, یہ پورا ملک آپ کا بیٹل فیلڈ بن جائے گا اور بن چکا ہے. یہ آپ نے اور آپ اپنے بارڈر کو دیکھیں, بارڈروں سے بھی ایکسس دیکھیں. جب آپ اندر سے کمزور ہوتے ہیں دشمن تو تب, اور ایک جگہ پر کمزوری نہیں پیدا کی جا رہی, یہ پیدا ہو چکی, 20 جگہ پر کمزوری پیدا ہو چکی ہے. اس پہ واپس آتے ہیں ناظرین. دوبارہ میں کہوں گا کہ میرے لیے بڑا مشکل پروگرام ہے, خوشی کا موقع ہے, لیکن ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکنے چاہیے جو ہماری حفاظت پر مامور تھے اور اپنی جان کا نذرانہ دیا انہوں نے ہماری حفاظت کے لیے. ان کا جو غم ہے ہماری عید پر بھاری ہونا چاہیے. ہم نے فوکس کیا ہوا کوئٹہ کے اندوناک واقعے کے اوپر اور اس کے ساتھ ان واقعات کا بھی ذکر کر رہے ہیں جس کے اندر فوجی اور سویلین اور پولیس والے شہید ہوتے ہیں, لیکن عموماً ہماری نظر ان پر نہیں پڑ پاتی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. یعقوب صاحب, ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا. بہت سا اہم وقت بحث کا جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو رسمی پریس کانفرنس ہے وہ ہڑپ کر گئی. اس کا بھی میرے خیال میں کوئی سائنسی انتظام کرنا چاہیے. یہ فرمائیے گا کہ اب آنے والے دنوں میں, اب میں پی ٹی آئی کے اینگل سے بات کرنا چاہوں گا آپ سے اور مجھے آپ سے 1 منٹ میں جواب چاہیے ہوگا. آنے والے دنوں میں اپنے جو جملہ اعتراضات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کر کوئی مل بیٹھنے کا انتظام تو کیجئے. مطلب ایک تو تمام قیادت کی میں بات کروں, صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایسے ہم نخروں میں الجھ گئے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ بڑا وقت ہے ہمارے پاس اور وہ آئیں گے, بات کریں گے, ہماری یہ ڈیمانڈ ہے, اس کی یہ ڈیمانڈ ہے. یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. وی ڈونٹ ہیو ٹائم. طلعت صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پرائم منسٹر کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر صاحب ایک جو عمران خان صاحب نے کہا ہے, میں ان سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ بہت بڑے اجلاس کے اندر آپ صرف تقریر کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ سلالہ کے انسیڈنٹ کے اوپر حکومت نے فیصلہ کیا کہ جی ہم تو پارلیمنٹ کے اندر فیصلہ کریں گے کہ ہماری پالیسی کیا ہے امریکہ کے سلسلے میں, اور آپ نے دیکھا کہ سال بحث کرتے رہے. اس بحث سے کبھی کوئی مسئلے حل ہوئے ہیں؟ بیٹھ کے چند لوگوں کو ایک فیصلہ کرنا ہے, برین سٹارمنگ کرنی ہے, انٹیلیجنس انفارمیشن جتنی اویلیبل ہے اس کو اکٹھا کر کے معلوم کرنا ہے. ان لوگوں کی کیپیسٹی کتنی ہے, کہاں تک پھیلا ہوا ہے یہ لوگ, کیا ہم ان سے لڑ سکتے ہیں, کیا ان کا ایجنڈا کیا ہے, کیا وہ اگر امریکہ یہاں سے چلا جائے تو وہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے, یا ان کا ایک اور ایجنڈا ہے کہ یہاں پہ ایک سلفی سٹیٹ وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں شریعت نافذ کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جیسی بھی صورتحال ہے ہم نے اس کو ٹیک اوور کرنا ہے اور پاکستان کو مرکز بنا کے پھر ہم نے اسلامک کنٹریز کے اوپر ٹیک اوور کرنا ہے اور ہم نے اس کو جہاد کو آگے پھیلانا ہے. اگر تو وہ ایجنڈا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہم کرتے ہیں کہ بات کریں تو وہ بات بے مقصد ہے. لیکن پرائم منسٹر کو انیشیٹو لے کے پارٹی کے, اور پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کو, آئی ایس آئی کو, آئی بی کو, چند لوگوں کو بٹھا کے فیصلہ کرنا ہے ان لوگوں کی کیپیسٹی کتنی ہے, کس طرح سے ہم اس پہ ڈیل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لیٹ می کم بیک ان دی اسٹوڈیو کوئکلی. جانت زئی صاحب, ہم نے کے پی کے اندر میں نے بھی چند ایک مثالیں دی, ہم نے اس سے بھی سبق نہیں سیکھا. اگر ہم نے کے پی کے کی پولیس کے ماڈل کو دیکھا ہوتا جو ان سے غلطیاں ہوئیں تو شاید کچھ ہم سیکھ پاتے. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے شاید ذہناً کہیں ہم اس مسئلے سے ہار تو نہیں گئے سیاسی قیادت ہمیں, مطلب وہ سیٹ کی چیز یہ نہیں ہمارے ساتھ حل ہو سکتا. ممکنات میں سے ہے, یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایک ازمپشن یا پریزمپشن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ
पावर सेंटर्स शायद एक पेज पे नहीं हैं, लिहाजा मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी है। आप कहते हैं आपकी नहीं, उनकी है। एक ये माइंडसेट है, मैं इकरार करता हूँ। दूसरी बात ये कि सूबाई हुकूमत की कैपेसिटी का इशू है, प्रायोरिटीज़ का इशू है, और इसी तरह मरकज़ी हुकूमत के लिए भी ये चैलेंज है। हमें मालूम है क्या करना है, नेशनल लीडरशिप ने अपना वॉइस दिया हुआ है, इदारे आपके मौजूद हैं, स्टेट आपके तमाम वो है, आपके सामने रिसोर्सेज हैं। अब